वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हमने सोचा कि हम खसूसी तौर पे बात करें आवाम की सेहत की और माहौल के हवाले से जो दरपेश मसाइल हैं जिनका इम्पैक्ट भी आवाम की आम लोगों की ज़िंदगी और सेहत पे होता है। पंजाब की बात करें तो वहाँ स्मोक की रोज़ गुफ्तगू हो रही है। पूरा जो सूबा है वो स्मोक की लपेट में है। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के जो केसेस सामने आए हैं उन्होंने नए रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं, जबकि सिंध के अंदर डॉग बाइट्स यानी कि कुत्तों के काटने से जो हलाकतें हो रही हैं वो भी हेडलाइंस के अंदर से खबर ये निकल नहीं रही है। हर आए दिन ऐसा कोई वाक़या होता है और फिर उसी के ऊपर बात होती है। सबसे पहले अगर हम स्मोक को देखें तो गुज़िश्ता 3 या 4 हफ्तों से लाहौर और पंजाब के जो बाकी शहर हैं उनके अंदर ये एक सीरियस मसला रहा है। आज भी बढ़ती हुई स्मोक की वजह से पंजाब के जो 3 बड़े शहर हैं लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला, इन तमाम में स्कूलों को बंद किया हुआ था। जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है उसने कहा है कि लाहौर के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़तरनाक तरीन यानी कि हैज़र्डस करार दिया गया है और सरकारी हुक्काम से ये अपील की गई है कि वो इस मसले को संजीदगी के साथ लें, क्योंकि स्मोक के बायस आवाम की जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको मुतासिर वो होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने भी स्मोक के ऊपर शदीद खदशात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये जो आलूदगी फैलाती हैं फैक्ट्रीज़, इनके बारे में कुछ करना चाहिए और उनको बंद करने के हवाले से उन्होंने अहकामात भी जारी किए। लाहौर की जो ज़िले इंतज़ामिया है उसने शहर भर के अंदर मसनूई बारिश करने के हवाले से भी एक्सपर्ट से गुफ्तगू की है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मोमी सलीम साहिबा जो माहिर माहौलियात हैं, और लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन करें दावड़ हमीद बट जो पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। बट हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें दावड़ हमीद बट साहब से और मोमी सलीम साहिबा साहब से, और हम बात करेंगे जो स्मोक का इशू पंजाब के अंदर हर सर्दियों में होता है और इस साल भी ना सिर्फ वो मसला पैदा हुआ बल्कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी हो रही है और इस साल लगता है कि शायद वो हाईलाइट भी ज़्यादा हुआ है। मोमी साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि कुछ अब इतलात आ रही है कि आज लाहौर के अंदर फ़र्क पड़ा है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बारिश हुई है शायद इस वजह से फ़र्क पड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूल बंद हुए हैं इससे फ़र्क पड़ा है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द मेन रीज़न दैट कैन मेक अ डिफरेंस? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी स्मोक की कॉम्पोजिशन का नहीं पता। एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसकी वजह से आप लीनियर लिंकेज नहीं बना सकते हैं बिटवीन क्या वो ट्रांसपोर्ट है या क्या वजह है, जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि क्रॉप बर्निंग है और बाकी चीज़ें हैं। लेकिन आई थिंक कि ये क्लियर एविडेंस है कि जब आपके स्कूल्स बंद होते हैं, जैसे लंदन स्मॉग थी एक ज़माने में लंदन में, तो वो यही करते थे कि वो सड़क बंद कर देते थे। उससे ये होता था कि डिस्पर्स हो जाती थी सड़क। क्या मतलब पोल्यूशन जो है डाइवर्ट कर देते थे ट्रैफिक को। अच्छा, तो अभी भी वही हुआ है कि अगर आपके स्कूल्स बंद हैं तो उस तरह से पीक आवर्स में उस तरह की ट्रैफिक नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा फर्क पड़ा होगा, जैसे कि आप बता रही हैं। तो आई थिंक इसका डायरेक्ट लिंक जो वैसे बनता है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा मास ट्रांजिट जो है वो बिल्कुल वी डोंट इवन पे अटेंशन टू दैट, कि जिस तरह से आपका ट्रांसपोर्ट इंडिविजुअल मोबिलिटी को बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट किया जाता है, और जहाँ तक हमारा फ्यूल है वो भी हम बहुत लो सतह का यूज़ कर रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, जिसकी वजह से आई थिंक एमिशन ज़्यादा होती हैं, आपकी पोल्यूशन ज़्यादा होती है। और जब सर्दी आती है तो ये पार्टिकुलेट्स और ये इस तरह के एमिशंस जो हैं वो जो है वो डेंस एयर में जो है वो फंस जाती हैं, जिसकी वजह से हमें स्मोक का एक, हालांकि थ्रू आउट द ईयर आपके पास पोल्यूशन तो होती है। तो आई थिंक इट इज ऑल्सो इट हैज़ अ कोरिलेशन विद पॉपुलेशन, कि जहाँ पे ज्यादा आपकी कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन होगी वो जितना ज्यादा शहर में हमें ज्यादा नजर आता है। अब दावड़ साहब, आपके पास क्या तफसीलात मौजूद है इस हवाले से कि जो आज लाहौर में फ़र्क पड़ा है, क्या हम कह सकते हैं कि ये बारिश की वजह से है या सचमुच जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूल बंद करने से फ़र्क पड़ा है? बिकॉज मैं ये बार बार सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर स्कूल बंद करने से इतना फ़र्क पड़ता है तो दैट मीन्स कि अगर ट्रैफिक को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर ले या कोई ट्रैफिक फ्लो का तरीका बना ले, गाड़ियां कम कर लें, तो फिर बहुत आसानी पैदा हो सकती है। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बारिश हुई है, ट्रैफिक कम हुई है, बट मेरे साथ यहाँ पे एक एयर क्वालिटी मॉनिटर पड़ा जो कि अभी भी 200 AQI दिखा रहा है लाहौर का।
سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ہیزرڈس یا ٹاکسک لیولس تھے وہ کم ہو کے ویری انہیلدی ہو گئے، وچ از اسٹل ویری ہارمفل. جو آپ کے سینسٹیو گروپس ہیں ان جنرل پاپولیشن کے لیے پبلک ہیلتھ ایک قسم کی ایٹ رسک ہے. سو ہمیں اتنا ضرور پتہ چلا ہے کہ بارش ایک تو یہ کافی سمجھنے والوں کے لیے اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ پانی جب بارش کا نیچے آتا ہے تو وہ کافی حد تک پولوشن اپنے ساتھ زمین میں لے جاتا ہے، لیکن وہ بھی حل نہیں ہے کیونکہ زمین سوائل پولوٹ ہوتا ہے اس سے. اور ٹریفک کا جس طرح آج ہوا کہ کل ٹریفک کلوجرز کی اناؤنسمنٹ ہوئی اور ارلی مارننگ ٹریفک سکولز کی نہیں نکلی، بسز نہیں نکلی، پرائیویٹ گاڑیاں نہیں نکلی، تو وہ جو ہم اسپائک دیکھتے ہیں ہر دفعہ 9 AM 10 AM وہ اسپائک بھی نہیں آیا. سو یہ آپ کو ایک قسم کا رف آبزرویشن بھی بندہ کرے تو لاہور کیا پولوشن کا بہت زیادہ کورلیشن ہے ود ٹریفک کانسنٹریشن. اور اسی طرح تھوڑا سا ہم نے ڈیٹا بھی ایک تو کلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ایک FAO کی رپورٹ ہے، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ آف پنجاب کے ساتھ انہوں نے کولیبوریشن میں کی، وہ بھی اس طرح کا ملتا جلتا ہی کہتی ہے کہ 42% 43% از فرام ٹرانسپورٹ. سو یو داور صاحب if I can just interrupt you here، یہ بات بہت انٹرسٹنگ ہے اس لیے کیونکہ پچھلے 2-3 سالوں میں جب بھی اسموگ کی ہم بات زیادہ کرتے تھے اور سردیوں میں گفتگو ہوتی تھی تو ہمیشہ سب سے پہلے ذکر آتا تھا کہ جی وہ کراپ برننگ کا سیزن ہے. انڈیا کے اندر بھی دیکھیں نا انہوں نے آگ لگا دی ہے، وہ بھی سارا دھواں اس طرف آ رہا ہے. اور دوسرا وہ بات کرتے تھے لاہور کے اندر وہ برک کلنز ہیں، ان کے پاس زگ زیگ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اگر اس کے بارے میں کچھ کر لیا جائے، وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی اپنی امپلیمنٹ کر لیں، اس کو انسٹال کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب آج جو ہوا ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ بہت انہیلدی اس کی ریڈنگ ہے، مگر اگر وہ 400 سے لے کے 200 تک بھی آیا تو دیٹس اے ہیوج ڈفرنس. تو یہ بتائیں کہ آج سے پہلے تک یہ ٹریفک کی بات کسی نے کیوں نہیں کی؟ یہ ہم کراپ برننگ پہ اور برک کلنز پہ کیوں پھنسے رہے ہیں؟ کراپ برننگ ایک ریگولر فینومینا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ صرف نومبر اکتوبر کے منتھس میں نہیں ہوتا، کیونکہ رائس کٹنگ ابھی ہو رہا ہے تو ابھی رائس کے جو فصل کی باقیات ہیں انہیں جلایا جاتا ہے. کراپ برننگ آپ کا مئی میں بھی ہوتا ہے جب آپ کی گندم کی فصل کی باقیات جلائی جاتی ہیں. سو سیٹلائٹ امیجری آپ کو یہ بتا دے کہ یہ مئی میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں گندم زیادہ اگائی جاتی ہے، جو ایسٹرن پنجاب ہے وہ رائس کانسنٹریشن زیادہ ہے. تو کراپ برننگ از آبویس، ایک ویزیبل نظر آتا ہے کہ آپ کو کہ آگ لگی ہوئی ہے، آگ سے دھواں نکل رہا ہے، دھواں کے اندر پولوٹنٹس ہیں، پولوٹنٹس پہ جہاں ہوا جاتی ہے وہاں پولوشن لے جاتے ہیں. اسی طرح ایسٹرن پنجاب میں انڈیا کے سائڈ پہ ہوتا ہے، ہمارے پنجاب میں پاکستان کی سائڈ پہ ہوتا ہے. برک کلن سملرلی آپ کو ویزیبل بلیک اسموک نظر آتی ہے نکلتے ہوئے، تو وہ پن پوائنٹ کرنا ویری آبویس ہو جاتا ہے کہ یہ پولوشن کاز کر رہی ہیں. جی یہی بات مومی صاحبہ، اس کے اندر ہم ٹریفک کی بات کرتے ہیں، سڑکوں کی آپ نے کیونکہ اسپیشلی بات کی، جو گرین کور ہے وہ کتنا فرق ڈالتا ہے؟ کیونکہ آج کل بہت سے لوگ اس کی بھی بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر پچھلے اگر آپ 10 سال کے میپس دیکھیں تو جو گرین کور ہے یعنی کہ جو درخت وغیرہ ہیں وہ اتنے کٹے ہیں اور اتنی اس کی جگہ پہ کنسٹرکشن ہوئی ہے کہ اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. دیکھیں کنسٹرکشن کی تو میں بات کہہ سکتی ہوں، اس سے ڈسٹ یا باقی چیزیں ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ درخت جو ہیں وہ ڈسٹ کو پی سکتے ہیں. وہ کچھ امیشنز ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، باقی چیزیں ہیں جس کو وہ اپنے اندر سمو سکتے ہیں، جس کو ہم سیکوسٹریشن کہتے ہیں، جس طرح وہ اپنے اندر کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ درختوں کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ لنک ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آف کورس درخت جو ہیں وہ ہوا کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں. لیکن اسموگ جو ہے وہ صرف آپ کی جو ہے وہ ٹاکسک ایئر نہیں ہے صرف، مطلب اس کے اندر آپ کے ڈسٹ پارٹیکلز بھی ہیں، بلکہ انٹرسٹنگلی اسموک کا کلر آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا کانٹینٹ ہے. اور اس کے علاوہ میں اس میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی اربنائزیشن کے حوالے سے. اٹس ناٹ اباؤٹ ٹرانسپورٹ کی صرف یہ بات نہیں ہے، یہ آپ کی پوری اربنائزیشن پالیسی کا ایشو ہے، جو ابھی میں نے جو سنا ہے کہ ابھی منسٹری آف کلائمیٹ چینج اس کے اوپر کام کر رہی ہے، لیکن آپ کی پاکستان میں اربنائزیشن پالیسی کوئی نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم ایک ہی شہر میں بہت زیادہ پاپولیشن جو ہے، ایک ہی شہر بہت زیادہ پاپولیٹڈ ہو جاتا ہے. جہاں زیادہ پاپولیشن ہوگی وہاں زیادہ آف کورس آپ کی پولوشن ہوگی، جس طرح کا ہمارا لائف سٹائل ہے جس میں آف کورس انڈیویجول موبلٹی ہے، باقی چیزیں ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری ایک کمپریہنسو اربن جو ہے وہ پالیسی آئے جس میں ہم ریسورس بیس جو ہے اس سٹی کی، مطلب ریسورس بیس سے مراد نیچرل ریسورسز، واٹر ہیں، ٹریز ہیں، گرین کور ہے، باقی چیزیں ہیں، ایئر کوالٹی ہے، یہ ساری ہم مینٹین کر سکیں. اور وہ تبھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ ایک لمیٹڈ
نمبر جو ہے وہ آپ پاپولیشن کا ایک خاص جو ہے پر کیپٹا یا پر اسکوائر کلومیٹر کتنی پاپولیشن آپ کی ہونی چاہیے اس کو آپ میئر کریں. آئی تھنک سب سے پہلے تو آپ کا بہت بڑا ایشو ہے اربنائزیشن. جی داور صاحب اسی حوالے سے جو اس وقت لوکل ایڈمنسٹریشن کی ہے لاہور کی, اس نے پچھلے کچھ سالوں میں یا اس سال کے لیے وہ کر کیا رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں بس, یا یہی ہے کہ بہت حالت خراب ہوگی تو اسکول بند کر دیں گے اور 2 دن کے لیے بچے گھر بیٹھ جائیں گے تو ماں باپ شور نہیں مچائیں گے؟ اس سال کیونکہ آپ نے ایسا ذکر کیا کہ بہت شور بچا ہے, تو ایک منسٹریل کمیٹی بن گئی ہے جس میں ہاشم جوان صاحب, مراد راس, آل دیز ڈفرینٹ منسٹرز آر کمنگ ٹوگیدر. اینڈ کیونکہ ان کی کانسٹیچوئنسیز بھی کافی ساروں کے بیچ میں لاہور کی ہیں, تو دے آر آلسو پرٹیکولرلی کنسرنڈ اباؤٹ دا سٹیزنس. سو یو ہیو سم پولیٹیکل ول کمنگ ٹوگیدر جو پالیسی پہ کام کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جس طرح ابھی مومی صاحبہ بات کر رہی تھی کہ درخت جو ہوتے ہیں وہ فوٹو سنتھسس کرتے ہیں, کاربن کنزیوم کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ, ان سے اب PM2.5 سلفر ڈائی آکسائڈ نائٹرک آکسائڈ سے بہت مختلف ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ سے, تو درخت انہیں ہوا سے نکال نہیں لیں گے. درختوں کا جو پرپز یہاں پہ ہے وہ ہے ٹو کریٹ بیریئرز بٹوین انڈسٹریل زونز, بٹوین ایگریکلچرل زونز اینڈ بٹوین ریزیڈینشیل ایریاز. وہ لاہور کی کیونکہ ایکسپینشن اتنی زیادہ ہوئی ہے ٹورڈز ساؤتھ اینڈ ٹورڈز اٹس ایسٹ, وہ جو بیریئرز تھے سٹی کے ارد گرد وہ ختم ہو گئے ہیں. سو یو نیڈ ٹو ریکریٹ دیز بیریئرز, جو کہ بہت اچھا ریسنٹلی مجھے ایک آئیڈیا ایڈمنسٹریشن والی سائڈ سے آیا تھا کہ جو راوی کا بیڈ ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے کیونکہ پانی رک گیا ہوا ہے, تو راوی کا بیڈ از اسٹل ویری سوائل, اور اس پہ آپ اگر افارسٹیشن کریں تو وہ ایک تو بیریئر بھی بنے گا فرام پولوشن فرام گوئنگ فرام ہیئر ٹو دا ادر سائڈ, پر اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹی کی لمٹ بننا شروع ہو جائے گی. یو آلسو نیڈ ٹو ڈیفائن دا لمٹ آف لاہور کہ یہ کہاں تک پھیل سکتا ہے. جب وہ لمٹ بن جائے گی تو اس کے اندر یو کین پھر سیفلی کریٹ گرین زونز, یو کین کریٹ emission free zones, you can create school zones. That is very important to do. ٹھیک جی, بہت بہت شکریہ داور حمید صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ سلیم صاحبہ آپ کا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پولیو کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پولیو کا. اس سال پاکستان کے اندر پولیو کے کیسز جو ہیں ان میں ہمیں ایک بہت زیادہ سپائک نظر آیا ہے. اس سال کے اندر 77 کیسز کے قریب رپورٹ ہو چکے ہیں, جن میں سے 53 جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا سے ہیں. پولیو کے حوالے سے کام کرنے والا جو ایک انٹرنیشنل مانیٹرنگ بورڈ ہے IMB, اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں پولیو کے بڑھتے ہوئے کیسز کی ایک وجہ جو ہے وہ سیاسی نا اتفاقی ہے, کہ ساری جو پولیٹیکل فورسز ہے وہ اکٹھے ہو کے کام نہیں کر رہی ہیں, اور اس سے بہت فرق پڑا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو پولیو ویکسین ہے یا اینٹی پولیو کیمپین ہے وہ ایک سیاسی فٹ بال بن چکی ہے. کچھ روز قبل جو پولیو پروگرام کے فوکل پرسن تھے بابر بن عطا, وہ انہوں نے بھی اپنا عہدہ چھوڑ دیا, اور اس حوالے سے بھی کچھ خبریں آئیں کہ شاید اس کی ایک وجہ جو تھی ان کے استعفے کے پیچھے وہ یہی تھی کہ حکومت ان کی پرفارمنس سے خوش نہیں تھی, اور جو پولیو کیسز میں اتنی زیادہ نمبر جو بڑھے ہیں. اور یہ اس کے علاوہ بھی حکومت بہت کوشش کرتی رہی, یہ بھی نہیں, اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں کہ جو ایک سیاسی جو کیا کہتے ہیں جو مذہبی ریزرویشنز تھیں اس حوالے سے بھی انہوں نے بہت کوشش کی. اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے علماء سے فتوے بھی لیے, مگر فرق نہیں پڑ سکا, اور اس سال تو کافی پریشان کن حالت ہے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سامیہ الطاف صاحبہ, جو ایک ریسرچر اور مصنف ہیں, اور پاکستان کے اندر ہیلتھ ایشوز پہ وہ کتاب بھی لکھ چکی ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو ویری مچ عارفہ. جی ڈاکٹر صاحبہ, اب سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ سمجھائیں کہ یہ اس سال اتنے زیادہ کیسز کیوں دیکھنے میں آئے, اور جو یہ آبویسلی اس کے اوپر بہت زیادہ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر وہ بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے کہ جی اس حکومت نے یہ غلط کیا تھا یا پچھلی حکومت نے یہ ٹھیک نہیں کیا تھا, پر اصل ایشو کیا ہے؟ عارفہ, جو پالیٹکس ہے وہ اپنی جگہ ہے, مگر اصل ایشو یہ ہے اگر آپ بگ پکچر دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی ریسورس کنسٹرینڈ ملک ہے, اور یہ ریسورس نہ صرف فائنینشیل ریسورس ہے مگر سب سے زیادہ کرٹیکل ریسورس از ہیومن ریسورس. سو دا ہیومن ریسورس از آلسو ویری پور ان پاکستان.
اور جو پولیو ایریڈیکیشن ایفرٹس ہیں وہ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 20 سال سے آلموسٹ سملر ایفرٹس ہیں. کوئی بھی گورنمنٹ ہو, یہ گورنمنٹ ہے یا وہ گورنمنٹ ہے, اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ کا PC1 نکال کے دیکھ لیں تو almost all the PC1s say good things, that they want to eradicate polio and they want to have healthy children. مگر اس کے بعد کیا وہ اسٹریٹجی اپناتے ہیں؟ وہ اسٹریٹجی از آلویز دیز پولیو ویکسینیشن کیمپینز. اور یہ آئی فائنڈ اٹ ویری بیفلنگ کہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ objective evidence says that these polio vaccination campaigns have not been very successful in Pakistan. ڈاکٹر صاحبہ, تو اب میں سوال پوچھوں گی ایز اے نان ایکسپرٹ کہ یہ تو پولیو جو کیمپین میں مسئلہ ہے, یا مطلب کہ ہم آپ کیا کہنے کی کوشش کریں کہ جو جس طرح کیمپین کی جاتی ہے مسئلہ اس کے اندر ہے, یا مسئلہ اس آئیڈیا یا اس خیال میں ہے کہ ہمیں ویکسینیشن کیمپینز کرنی چاہیے اس مسئلہ پولیو کو حل کرنے کے لیے؟ تھوڑا سا دونوں جگہ پہ مسئلہ ہے. دیکھیے یہ جو پاکستان کی اور پولیو کی اور کمیونیکیبل ڈیزیز کنٹرول کی سچویشن جو ہے, یہ دس از اے ویری کمپلیکس اینڈ اے ملٹی لیئرڈ سچویشن. اس کو ایک اسٹریٹجی سے کہ پولیو بس کیمپین کرنی ہے ہم نے, یہ اس سے حل کرنا بڑا مشکل ہے. There is objective evidence from other countries and also from Pakistan کہ یہ جو پولیو ایریڈیکیشن ایفرٹس ہیں ان میں جو ریگولر ویکسینیشن پروگرامس ہیں they need to be very strong and regular health services need to be very strong. صرف campaigns are اگر سوری میں معاف کریے گا آپ کی دوبارہ بات کاٹ رہی ہوں, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر پولیو یہ جو ہم کیمپینز پاکستان کے اندر ہوتی ہیں ہم کرتے ہیں, یہ صرف تب کام کرتی ہیں اگر آپ کی ہیلتھ سروسز یا جو پورا سٹرکچر ہے ہیلتھ کا وہ بھی بہت طاقتور ہو اور ان کیس ہو, جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. وہ اگر ہو تو ٹریڈیشنلی یہ جو پولیو کیمپینز ہوتی ہیں, ویکسینیشن کیمپینز, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ون ٹائم لارج ایفرٹ چاہیے ہو کسی جگہ کے اوپر فار جیوگرافیکل ریزنس, کیونکہ یہ بہت آئسولیٹڈ کوئی جگہ ہے اور وہاں پہ کیمپینز کرنے کی ضرورت ہے, کوئی ایپیڈیمک ایمیننٹ ہو تو وہاں کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ جو ریگولر سروسز ہے ویکسینیشن کی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور جو جی کہیے. تو ڈاکٹر صاحبہ اور کیا پھر طریقے ہیں, مطلب کہ اگر اس طرح کیمپین نہ کریں تو اور کیا طریقے ہیں جن سے اس مسئلے کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں, یا پاکستان جیسا ملک جس میں یہ مسائل ہیں وہ ٹیکل کر سکتا ہے؟ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ ٹیکل کر سکتا ہے. آسان نہیں ہے, یہ مشکل ہے, مگر کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس بنگلہ دیش ہے اور ہندوستان ہے, ان دونوں ممالک نے جہاں کی سوشو اکنامک کنڈیشنز پاکستان جیسی ہیں انہوں نے پولیو ایریڈیکیٹ کر لیا ہے. ان کے اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے کیا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ بنگلہ دیش نے بھی اور ہندوستان نے بھی بہت زیادہ لوکل لیول کے اوپر فوکس کیا ہے. انہوں نے اپنی جو کمیونٹی اسپیسیفک پرابلمز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. ایک جنرل نیشنل لیول کا پروگرام بنا کے اور ایک کوکی کٹر اپروچ کے ساتھ ایک اسٹینڈرڈائزڈ چیزیں کرنا کمیونٹیز کے اندر تو مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز کمیونٹیز آر ویری ڈیورس اور وہاں پہ کنڈیشنز بہت مختلف ہوتی ہیں. سو یہ تو ڈاکٹر صاحبہ کمیونٹیز کو کیسے انوالو کیا جاتا ہے؟ مطلب کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پھر فیڈرل حکومت ایک کیمپین نہ ڈیزائن کرے تو پھر کمیونٹی لیول پہ پروونشل گورنمنٹس یا لوکل گورنمنٹس اس کو ہینڈل کریں؟ فیڈرل گورنمنٹ ضرور کیمپین ڈیزائن کرے, مگر اس میں پروونشل گورنمنٹ کو بھی انوالو ہونا چاہیے اور لوکل کمیونٹیز کو بھی انوالو ہونا چاہیے. ہم لوگوں نے ابھی اسی سال ریسنٹلی ہم نے ایک ریسرچ اسٹڈی کی ہے قصور ڈسٹرکٹ میں, فنڈڈ بائی شاہد حسین فاؤنڈیشن, اور ہم نے یہ ایک ہاؤس ہولڈ سروے تھی اور اس میں بہت سارے فوکس گروپس تھے. ہم لوگوں کے گھروں میں گئے ہیں, ہم نے ماؤں سے پوچھا ہے کیونکہ ہم یہ پتہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے پولیو کے پروگرام کا
کہ ماں باپ جو ہیں وہ منع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. تو کیا یہ واقعی صحیح ہے، یا یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، یا ریلیجس لیڈرز جو ہیں وہ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں؟ تو ہمیں دو باتیں پتہ چلیں جو بہت کروشل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ کو بالکل انفارمیشن اور نالج نہیں ہے ان بیماریوں کے بارے میں، اور ان کو بالکل نہیں ہے. ان کو ان کے ویکسینیشن سکیڈیول کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بالکل معلوم نہیں ہے. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب یہ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جس میں بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کھانا پینا بند کر دیتا ہے، اس کو تھوڑا سا بخار ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بیمار ہو گیا. اور جو فنڈامنٹل چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دے ڈونٹ ریئلی ہیو اے ٹرسٹ ان دا سسٹم. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں اپنے بیمار بچے کو لے کے ہیلتھ سینٹر پہ یا اسپتال میں تو وہاں ڈاکٹر نہیں ملتا اور دوا نہیں ملتی، اور پھر یہ ٹیکے لے کے ہمارے گھروں میں آتے ہیں. پھر جب ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو اب لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیکہ کس لیے، یہ کیسے کام کرے گا، میرا بچہ تو بڑا بیمار ہے، اس کو ٹیکہ لگنا ہے، یہ کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ معاف کریے گا دوبارہ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. اب آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیونکہ بڑے شہروں میں ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ بھی کیمپین چل رہی ہے پولیو کے حوالے سے، ریڈیو آن کرو تو وہاں بھی لوگ بول رہے ہیں. تو آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ان کیمپینز کا کوئی فرق نہیں پڑا ہے پھر لوگوں کو، ان کے کسی مطلب کہ اگر ان کو شکوک و شبہات ہیں یا ان کو سوالات ہیں تو یہ جو کیمپینز چلائی جا رہی ہیں میڈیا پہ ان سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑا اور ان کو کوئی انفارمیشن بھی نہیں پہنچی. دیکھیے یہ میرے لیے کہنا مشکل ہے کیونکہ آئی ایم ناٹ اے میڈیا ایکسپرٹ ان دیٹ سینس، مگر میں ہیلتھ ایکسپرٹ ضرور ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگوں کا اپنی سمجھ ہوتی ہے اور اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ وہ ہیلتھ سروسز اور ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر ان کا کیا ہوتا ہے. یہ بڑی اسٹیبلش بات ہے کہ لوگوں کا جو ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر ہے زیادہ تر ہماری پاپولیشن کا، وہ یہ ہے کہ جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ دوائیں لینے جاتے ہیں. ان کو پریونشن کا کانسیپٹ یا پریونٹیو سروسز کا یا پریونٹیو چیزیں اویلیبل ہونے کا کانسیپٹ نہیں ہے. دوسرا ان کے پاس جو لیڈی ہیلتھ ورکرز اور ویکسینیٹرز جاتے ہیں وہ بیچارے خود بھی اتنے ویل ٹرینڈ نہیں ہوتے اور اتنے نالجبل نہیں ہوتے کہ وہ ان لوگوں کے سوالات کا جواب دے سکیں، اور وہ اتنے جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین Now we'll take a short break، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سندھ کی، اور وہاں جو کتوں کے کاٹنے سے مسئلہ ہے وہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہوا. Stay with us. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے سندھ کے اندر ڈاگ بائٹس کے کیسز، یعنی کہ کتے کے کاٹنے سے جو کیسز کی تعداد میں اضافہ نظر آ رہا ہے. اس سال کے اندر کہا جا رہا ہے کہ سندھ کے اندر 1 لاکھ کے قریب ڈاگ بائٹ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ کراچی کے اندر 21 کیسز ایسے ہیں جس کے اندر نہ صرف کتے نے کسی کو کاٹا اور وہ اس کے بعد ان کو ریبیز بھی ہوئی اور وہ ہلاک ہو گئے. اسی حوالے سے کیونکہ بہت بات ہو رہی تھی کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے، تو اب سندھ حکام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صوبے بھر کے اندر جو کتے ہیں ان سب کو ٹیکے لگائے جائیں گے اور اس کے بعد انہیں ٹیگ کیا جائے گا، اور یہ جو مہم ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ روزانہ 3 سے 4 ہزار تک جو کتے ہیں ان کو ٹیکے لگائے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے پھر ریبیز کے بڑھنے کا خدشہ کم ہوگا، اور پھر اگر کوئی کتے کے کاٹنے کا کیس ہوا بھی تو چانسز آر کہ اگر کتا جو ہے اس کو ریبیز نہیں ہے تو پھر انسان کو بھی نہیں ہوں گی. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں روشن علی شیخ صاحب جو سیکرٹری بلدیات سندھ ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو عارفہ صاحبہ. جی سر، تو روشن صاحب سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ یہ آپ نے مہم کب شروع کی اور اب اس کے ٹارگیٹس کیا ہیں، ان دا سینس کہ کب تک آپ نے کیا کچھ اس میں کرنا ہے؟ دیکھیں جی، ایک ٹریڈیشنل جو طریقہ پورے پاکستان میں سارے لوکل کاؤنسلز میں استعمال ہوتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا، وہ ہے کتوں کو مارنے کا، ڈاگ کلنگ کا. اس پہ ہم اب سندھ واحد صوبہ ہے جو زیادہ ایک رہن دلانا اور ایک نیا مور ہیومن پروجیکٹ لایا ہے، اور یہ پروجیکٹ سائنٹیفک بنیادوں پہ ہے اور ڈیولپڈ سٹیز میں اس کو امپلیمنٹ کیا جا چکا ہے. ہم ترکی کے ماڈل پہ جا رہے ہیں
اور اس ماڈل میں یہ ہے کہ ہم ایک پروجیکٹ لائے ہیں جس کے کوئی 5 کمپوننٹس ہیں. پہلا کمپوننٹ ہے کہ میس ویکسینیشن ہوگی ان کی سارے کتوں کی جو ویکسینیشن ہوگی تاکہ ریبیز کا خطرہ کم سے کم ہو یا ختم ہو. دوسرا اس کے علاوہ پھر ایک اور کمپوننٹ ہے جس میں TNR جس میں ٹریپ نیوٹر اینڈ ریلیز. اس کا اصول یہ ہے کہ ہیبیٹیٹ میں جس طرح دوسرے جانور ہیں اس طرح انسانوں کے ساتھ کتوں کا بھی قدرت نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے. ان کو ہم وہاں سے ہٹا نہیں سکتے. اگر ہم پوری کوشش کریں اپنے سارے ریسورسز کے ساتھ تب بھی اگر کتوں کو مارنے پہ آ جائیں تو سال میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں مار سکتے. لیکن یہی تعداد پھر اس سے زیادہ بڑھ جائے گی اس لیے کہ کتوں کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پھر دوبارہ تقریباً 12 سے 16 سال میں پیدا ہوتے ہیں. تو آپ انہیں نیوٹر کر دیں گے تاکہ وہ بچے کم پیدا آگے. ہاں بالکل جی بالکل. تو سر یہ جو کمپوننٹ ہے if I may ask a question here, یہ ٹیگ کرنے کا کیا طریقہ ہو تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم نے کون سے جو کتے ہیں یا obviously you have to keep track کہ جو ایک کتا پھر رہا ہے اس کو ویکسین لگی ہے کہ نہیں وہ نیوٹر ہوا ہے اس کو ٹیگ کیا. یہ طریقہ کیا ہوگا آپ I mean how do you do that؟ اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں ٹیگ کرنے کے. ایک تو ان کے کان کے ساتھ ایک شیپ کیا جاتا ہے اور دوسرا ایک بیلٹ بھی ہے وہ بھی آتا ہے. وہ آپ کا جب تک کوئی کاٹے نہیں اپنے کسی اس کے ساتھ تب تک وہ نکلتا نہیں. صحیح. یہ طریقہ ہے. اچھا سر اب آپ تیسرا اور چوتھا اور پانچواں. اچھا تیسرا جو ہے اس کا کمپوننٹ ہے کہ ہم ایک پناہ گاہ بنا رہے ہیں اینیمل سینکچوری. وہ صرف اسٹرے ڈاگس کے لیے کتوں کے لیے نہیں ہوگی بلکہ سارے جانوروں کے لیے ہوگی. جس میں کوئی کسی جانور پہ ظلم کیا گیا ہو کوئی ڈسٹریس میں ہے ہم اس کو ریسکیو کرتے ہیں تو ان کو. اور اس میں اینیمل ہاسٹلس بھی ہوں گی کہ فار ایگزامپل جو پیٹس رکھتے ہیں اور پھر اس کو ابنڈن کر لیتے ہیں یا چھٹیوں پہ جاتے ہیں تو نوکروں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں. ان میں سے 30% کے تقریباً وہ مر جاتے ہیں بعد میں بیماریوں میں. تو وہ بھی ایک جس طرح ڈیولپڈ ورلڈ میں ہوتا ہے تو اسی طرح وہ ایک فیسلٹی ہم پرووائڈ کریں گے. پھر ایک اڈاپٹ اے پیٹ اس میں اسکیم ہوگی. وہاں اس جگہ وہاں سے وہ جو لوگ اگر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں کسی جانور کو تو وہ فیسلٹی پہ آ سکتے ہیں. اور پانچواں سر اور اس کے بعد ایک چوتھا کمپوننٹ ہے اس کا کہ ویٹرنری ہاسپٹل اینڈ موبائل ڈسپینسریز. سر یہ بتائیں کہ کمپوننٹ ہے آپ کی سوشل موبلائزیشن اینڈ. سر اف آئی کین جسٹ انٹرپٹ یو کہ یہ جو پہلے 2 آپ کے کمپوننٹس ہیں ان کا کوئی ٹائم فریم ہے؟ دیکھیں ہمارے ساتھ یہاں ایون ترکی میں بنگلہ دیش میں ان لوگوں نے یہ کیا اور یہ دونوں سلو پروسیس ہیں. جو پہلا ہے ماس ویکسینیشن کا وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہم جو ہے نا 6 سے 8 مہینوں میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ ہمیں فنڈ ملے. ابھی جو پروجیکٹ ہے یہ PND میں سارے اپروول ہم بھجوا رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 3 ہفتوں میں یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن ہم نے ابھی میس ویکسینیشن ابھی شروع کی ہے. کچھ دوستوں نے ڈونیشنز دیے ہیں اور 15,000 کے قریب ہمیں ویکسین. اور سر جو دوسرا کمپوننٹ ہے اس کی ڈیڈ لائن وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. اگر آپ اس کا بھی ہمیں ڈیڈ لائن بتا دیں. یہ ایک آن گوئنگ ہوگا اور اس میں آپ کو یہ ہم نے ابھی اس میں ٹارگٹ 3 سال کا رکھا ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ول بی بیک آن منڈے.